दोस्तों तसव्वुर करें एक दिन ऐसा आए कि आपके हाथ खाली हों, दुनिया की हर चीज पीछे रह जाए और आप अल्लाह के सामने खड़े हों। उस दिन कोई दौलत, शोहरत या ताकत आपके किसी काम ना आएगी, मगर वो एक लम्हा जिसमें आपने किसी भूखे को इफ्तार करवाया था, वो आपके लिए जन्नत के दरवाजे खोल देगा। दोस्तों सोचें, रोजादार की जुबान पर जब पहला निवाला जाता है, उसकी खुश्क होंठों पर जब पानी की पहली बूंद गिरती है और उसकी आंखों में जो राहत के आंसू आते हैं, तो क्या आपने कभी ये महसूस किया कि वो लम्हा सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि आपके लिए भी है? अल्लाह के फरिश्ते उस लम्हे गवाह बनते हैं, आपके लिए मगफरत की दुआएं करते हैं और अल्लाह फरमाते हैं, मेरे बंदे ने मेरे दूसरे बंदे की भूख का ख्याल रखा, मैं भी उसका ख्याल रखूंगा। दोस्तों ये दुनिया फानी है, यहाँ की हर चीज खत्म हो जाएगी, मगर आपका एक छोटा सा अमल, किसी को मोहब्बत से खाना खिलाने का जज्बा, कयामत के दिन आपके लिए रोशनी बन जाएगा। शायद हमने कभी सोचा भी ना हो कि एक खजूर, एक गिलास पानी या एक मामूली खाने की प्लेट हमारे लिए अल्लाह के अर्श के नीचे साया बन सकती है। दोस्तों ये वो अमल है जो फरिश्तों को हैरान कर देता है, जो जमीन और आसमान को हिला कर रख देता है, क्योंकि जब एक इंसान दूसरे के लिए अपना माल, अपनी मोहब्बत और अपनी रहमत तकसीम करता है तो अल्लाह उसे बेहिसाब लौटा देता है। जो आज किसी को इफ्तार करवा रहा है, कल अल्लाह के दस्तरख्वान पर बैठेगा, जहाँ न कोई भूख होगी ना प्यास, बस अल्लाह की रजा और जन्नत के इनामात होंगे। तो दोस्तों सोचें, क्या हम इतने खुश नसीब नहीं हो सकते कि किसी की इफ्तारी का सबब बन सकर जन्नत की जमानत हासिल करें? क्या हम वो मुस्कुराहट, वो दुआएं और वो नेकी नहीं कमा सकते जो हमें हमेशा के लिए सरगरो कर दें? अगर अल्लाह ने हमें दिया है तो आजमाइश ये है कि हम उसे कहाँ खर्च करते हैं। ये मत देखें कि हम कितना दे सकते हैं, बल्कि ये देखें कि हम कितने खलूस से दे सकते हैं। दोस्तों आज अभी फैसला करें, किसी के लिए एक इफ्तारी का इंतजाम करें, किसी रोजेदार की भूख मिटाएं और अल्लाह की वो रहमत हासिल करें जो दुनिया और आखिरत में आपके लिए कामयाबी का दरवाजा खोल दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने किसी रोजेदार को इफ्तार कराया तो उसे भी रोजेदार जितना सवाब मिलेगा, बगैर उसके के रोजेदार के अजर में कोई कमी हो। दोस्तों ये हदीस हमें ये दर्स देती है कि दूसरों को खिलाने और उनकी मदद करने में कितनी बड़ी बरकत है। जब आप किसी रोजेदार को इफ्तार कराते हैं तो अल्लाह आपको वही अजर अता फरमाता है जो रोजे रखने वाले को मिलता है। इस हदीस में एक हैरान कन हकीकत यह है कि देने वाला महरूम नहीं होता, बल्कि और ज्यादा नवाजा जाता है। अगर हम अपने माल, खाने और वसाइल को दूसरों के साथ बांटें तो अल्लाह हमें कई गुना ज्यादा अता फरमाएगा। ये अमल सिर्फ खाने का नहीं बल्कि मोहब्बत, हमदर्दी और इसार का मजहर है जो हमें जन्नत के करीब ले जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये महीना सब्र का है और सब्र का बदला जन्नत है, और ये महीना गम खवारगी का है और ये वो महीना है जिसमें मोमिन का रिज़्क बढ़ा दिया जाता है। जो कोई किसी रोजेदार को इफ्तार कराए उसके लिए गुनाहों की मगफरत और जहन्नम से आज़ादी है, और उसे रोजेदार के बराबर अजर मिलेगा, बगैर उसके के रोजेदार के अजर में कमी हो। दोस्तों ये हदीस रोज़ा इफ्तार कराने की फजीलत को वाज़ह करती है और हमें यह एहसास दिलाती है कि रमज़ान सिर्फ इबादत का नहीं बल्कि दूसरों के साथ मोहब्बत और मदद बांटने का भी महीना है। ये वो वक्त है जब अल्लाह अपने बंदों के रिज़्क में बरकत डालता है, और जो लोग दूसरों के लिए आसानियां पैदा करते हैं, अल्लाह उनके लिए जन्नत के दरवाजे खोल देता है। अगर आप किसी भूखे को खाना खिलाते हैं तो ये सिर्फ एक अमल नहीं बल्कि आपके गुनाहों की माफी, अल्लाह की मोहब्बत और जन्नत के वादे की जमानत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग हमेशा भलाई में रहेंगे जब तक कि वो जल्दी इफ्तार करेंगे। दोस्तों ये हदीस हमें ये सिखाती है कि दीन में इत्दाल और तवाज़ुन जरूरी है। रोजा खोलने में देर न करने की हिदायत इस बात की अलामत है कि अल्लाह हमें सख्ती में नहीं डालना चाहता बल्कि आसानी अता करना चाहता है। दोस्तों जिंदगी में भी हमें वक्त पर फैसले लेने चाहिए, अपनी मुश्किलात को हद से ज्यादा पेचीदा नहीं बनाना चाहिए, और जो मौका अल्लाह हमें देता है उन्हें ज़ाया नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये हदीस हमें सिखाती है कि अल्लाह के अहकामात पर चलना न सिर्फ दीन बल्कि दुनिया में भी हमारे लिए भलाई का सबब बनता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी रोजेदार को एक खजूर, पानी या दूध से इफ्तार कराया उसके लिए भी मगफरत है और वो भी जहन्नम से आज़ाद कर दिया जाएगा। दोस्तों ये हदीस हमें सादगी और नेकी के ताल्लुक को समझाती
فرماتی ہے اللہ کے نزدیک نیکی کا معیار یہ نہیں کہ ہم کتنی بڑی چیز دیتے ہیں بلکہ یہ ہے کہ ہم کتنے خلوص سے دیتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس زیادہ نہیں ہے پھر بھی آپ کسی کو ایک کھجور یا پانی پلا سکتے ہیں تو یہ عمل بھی آپ کے لیے جنت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر شخص کسی نہ کسی طرح خیر کر سکتا ہے اور چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ نیک لوگ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ دوستو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو دوسروں کے بھوک اور پیاس کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ بہترین مسلمان وہ ہے جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اگر آپ کے پاس دولت ہے تو بانٹیں، اگر کھانا ہے تو تقسیم کریں، کیونکہ یہی وہ کام ہے جو آخرت میں کامیابی کی ضمانت بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، تم اپنی کمائی میں سے اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ دوستو یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہماری کمائی میں دوسروں کا بھی حق ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے تو وہ ہمارے امتحان کے لیے ہے کہ ہم اسے کہاں خرچ کرتے ہیں۔ رمضان میں افطاری کروانا اسی آزمائش کا ایک حصہ ہے جہاں ہمیں دوسروں کے ساتھ بانٹنے کی عادت ڈالنی چاہیے تاکہ اللہ ہماری زندگی میں مزید برکت ڈالے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ دوستو یہ حدیث ہمیں سحری کی عظمت اور اس کی برکت کے بارے میں بتاتی ہے۔ سحری صرف ایک کھانے کا عمل نہیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے دی گئی ایک خاص رحمت ہے۔ دوستو تصور کریں آپ رات کی آخری پہر میں اٹھتے ہیں جبکہ دنیا سو رہی ہوتی ہے اور آپ اللہ کی رضا کے لیے ایک کھجور یا پانی کا گھونٹ بھی پیتے ہیں تو یہ ایک عبادت بن جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں اور دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں۔ جو لوگ دوسروں کو سحری کرواتے ہیں وہ در حقیقت اپنی آخرت کے لیے جنت کے دروازے کھول رہے ہوتے ہیں۔ سحری صرف جسمانی توانائی نہیں دیتی بلکہ روحانی قوت بھی عطا کرتی ہے۔ یہ ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے جب اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک خاموش مگر محبت بھرا رشتہ قائم ہوتا ہے۔ تو سوچیں اگر آپ کسی کو سحری کرواتے ہیں تو آپ کو دوہرا اجر ملتا ہے، ایک تو خود سحری کا اور دوسرا کسی دوسرے کی بھوک مٹانے کا، اور یہی وہ نیکی ہے جو قیامت کے دن ہمارے کام آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں فرق صرف سحری کھانے کا ہے۔ دوستو یہ حدیث ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سحری صرف ایک جسمانی عمل نہیں بلکہ ایک روحانی علامت بھی ہے جو ہمیں دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اسلام میں عبادات کے ساتھ ساتھ آسانیاں اور برکتیں بھی شامل کی گئی ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم سحری کے ذریعے خود کو مضبوط کریں اور اپنی عبادات کو بہتر بنائیں۔ دوستو سوچیں اگر اللہ چاہتا تو روزہ بغیر سحری کے بھی فرض ہو سکتا تھا، لیکن رحمت کے دروازے کھولتے ہوئے اس نے ہمیں سحری کی نعمت عطا کی تاکہ ہم دن بھر بھوک اور پیاس کے باوجود عبادات میں لگے رہی۔ جو لوگ سحری کو نظر انداز کرتے ہیں وہ اس عظیم سنت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا لمحہ ہے جہاں اللہ ہمیں اپنی خاص رحمت میں شامل کرتا ہے، اور اگر ہم کسی کو سحری کرواتے ہیں تو گویا ہم انہیں اس برکت میں شامل کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہی خوبصورت بات ہے کہ ہم کسی کی مدد کریں اور بدلے میں اللہ ہمیں بے شمار نعمتوں سے نواز دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھاؤ کیونکہ یہ بابرکت کھانا ہے۔ دوستو یہ حدیث ہمیں یاد دلاتی ہے کہ سحری کھانے میں اللہ کی طرف سے خاص برکت رکھی گئی ہے۔ سحری صرف پیٹ بھرنے کا نام نہیں بلکہ یہ دن بھر کی عبادت کے لیے ایک روحانی تیاری بھی ہے۔ دوستو کبھی غور کریں رات کے آخری پہر میں جب آپ کھانے کے لیے اٹھتے ہیں تو اس وقت دنیا میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کچھ کھانے کو ترس رہے ہوتے ہیں۔ اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے تو یہ اس کا خاص کرم ہے۔ اگر آپ کسی غریب یا ضرورت مند کو سحری کروا دیں تو یہ آپ کے لیے جنت کے دروازے کھلنے کا سبب بن سکتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں اور اللہ اپنے بندوں کو نواز رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم دوسروں کو سحری کروائیں تو ہمیں نہ صرف دنیا میں سکون ملے گا بلکہ آخرت میں بھی اللہ ہمیں اس عمل کی جزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سیاہ دھاگے سے سفید دھاگا یعنی صبح کی روشنی ظاہر ہو جائے، پھر روزہ پورا کرو رات تک۔ دوستو یہ آیت ہمیں سحری کے وقتی تعین کے بارے میں بتاتی ہے اور ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ نے روزے میں آسانی رکھی ہے۔ اللہ نے نہ صرف ہمیں سحری کھانے کی اجازت دی بلکہ ہمیں اس کا وقت بھی واضح طور پر بتا دیا تاکہ ہم سہولت کے ساتھ روزہ رکھ سکیں۔ دوستو اس آیت میں ایک خوبصورت پیغام چھپا ہوا ہے، اور کھاؤ اور پیو یعنی اللہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے جسم کا خیال رکھیں کیونکہ اسلام میں عبادت کو مشکل بنانے کے بجائے آسان بنایا گیا ہے۔ دوستو جو لوگ سحری کرواتے ہیں وہ در حقیقت اس آیت پر عمل کر کے دوسروں کو روزہ رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ اگر ہم سحری کے وقت کسی بھوکے کو کھانے کے لیے کچھ دیں تو وہ صرف ایک کھانے کی
پلیٹ نہیں ہوگی بلکہ وہ اللہ کی محبت کی ایک جھلک ہوگی جو قیامت کے دن ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دوستو یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ جو لوگ نیکی کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ سحری کروانا صرف ایک کھانے کا عمل نہیں بلکہ یہ ایک عظیم نیکی ہے جس کے ذریعے اللہ کی محبت حاصل کی جا سکتی ہے۔ دوستو ذرا سوچیں اگر آپ کسی کو سحری کروا رہے ہیں تو آپ در حقیقت اللہ کی محبت کے مستحق بن رہے ہیں۔ جب کوئی بھوکا انسان آپ کے دیے ہوئے کھانے سے روزہ رکھتا ہے تو وہ آپ کے لیے دعائیں کرتا ہے اور یہ دعائیں سیدھا اللہ کے عرش تک پہنچتی ہیں۔ دوستو یہ دنیا فانی ہے جہاں ہر چیز ختم ہو جائے گی لیکن نیک اعمال ہمیشہ باقی رہیں گے۔ جو لوگ دوسروں کو سحری کروا کر نیکی کرتے ہیں وہ در حقیقت اپنی آخرت کے لیے روشنی جمع کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنی چاہیے تاکہ ہم اللہ کی رحمت اور محبت کے حقدار بن سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب تم کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ تو اس پر احسان مت جتلاؤ بلکہ یہ سوچو کہ اس نے تم پر احسان کیا کہ تمہارے رزق کو قبول کر لیا۔ دوستو یہ قول ہمیں بتاتا ہے کہ دوسروں کی مدد کرنا صرف ان پر مہربانی نہیں بلکہ اللہ کی جانب سے ہمارے لیے ایک موقع ہوتا ہے کہ ہم اپنی آخرت بہتر بنا سکیں۔ اگر ہم کسی کو کھانا کھلاتے ہیں تو در حقیقت وہ ہمارا احسان نہیں لے رہا بلکہ ہم اس کے ذریعے اپنی بخشش کا راستہ ہموار کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا پیٹ ہے جو ہمیشہ اسے لالچ اور خود غرضی کی طرف لے جاتا ہے۔ دوستو یہ قول ہمیں سکھاتا ہے کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ خود کو کنٹرول کرنے، صبر سیکھنے اور دوسروں کا احساس کرنے کا نام ہے۔ جو لوگ اپنا پیٹ بھرنے کے بجائے دوسروں کی بھوک کا خیال رکھتے ہیں وہی حقیقی کامیاب لوگ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب تم کسی کو کھانا کھلاؤ تو یہ مت دیکھو کہ وہ کون ہے بلکہ یہ دیکھو کہ تمہارا دل کتنی محبت سے دے رہا ہے۔ دوستو یہ قول ہمیں سکھاتا ہے کہ نیکی میں تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ جو بھی محتاج ہے چاہے وہ کسی بھی قوم، نسل یا مذہب سے ہو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے کیونکہ اللہ ہماری نیت اور اخلاص کو دیکھتا ہے نہ کہ دینے والے کی حیثیت کو۔ دوستو روزہ افطار کرانا صرف ایک نیکی نہیں بلکہ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جو لوگ دوسروں کو کھلانے اور ان کی مدد کرنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں وہی حقیقی کامیاب لوگ ہیں۔ جب آپ کسی کو افطار کرواتے ہیں تو یہ صرف کھانے کا عطیہ نہیں ہوتا بلکہ یہ محبت، ہمدردی اور انسانیت کی معراج ہوتی ہے۔ سوچیں ایک روزے دار جو سارا دن بھوکا پیاسا رہا جب وہ آپ کے دیے ہوئے کھانے سے روزہ کھولتا ہے تو اس کی دعائیں آسمانوں تک جاتی ہیں۔ یہ ایک ایسا لمحہ ہے جب فرشتے گواہ بنتے ہیں، اللہ راضی ہوتا ہے اور آپ کے لیے جنت میں دسترخوان بچھایا جاتا ہے۔ یہ دنیائی نہیں بلکہ ابدی کامیابی ہے۔ آپ کا ایک کھجور دینا کل جنت میں اللہ کی مہمانی کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ ہمیں روزے کھلوانے، بھوکوں کو کھانا کھلانے، غریبوں کی مدد کریں اور سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے، آمین۔ دوستو آپ بھی اگر ہمیشہ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں اور ہمیشہ اللہ کی حفاظت میں ہونا چاہتے ہیں تو سچی دل سے توبہ کریں اور کمنٹس میں آمین لکھیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی ایسے گناہوں سے بچیں تو یہ ویڈیو ان کو شیئر کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری کوئی حدیث سنی اور اسے دوسروں تک پہنچا دیا۔